शुक्रिया सर। शुरू करते हैं। आयतुल्लाह खामनाई साहब शहीद हो गए, आप उनसे मिले, क्या आपकी उनसे मुलाकातें हुई? गुजार हूँ कि हम जिस मौजू पर बात करने बैठे हैं वो यकीनन एक उम्मत का मसला है और इंसानियत का मसला है, मजलूमों का मसला है और मुस्तज़अफ़ों का मसला है। आपने जो ऐसा फरमाया है, मेरा उनसे कोई मुलाकात का हवाला, मैंने उनको 4 मरतबा देखा और उनकी तकरीर सुनी, उनके करीब से मैंने उन्हें देखा। 2 मरतबा जब वो सदर थे ईरान के, क्यों हम वहाँ उस वक्त में तालीम हासिल कर रहे थे, जो क़ुम का हमारा हौज़ा है, जामियातुल मुस्तफ़ा, जो आलमी एक यूनिवर्सिटी है दीनी उलूम की। तो उस वक्त में जब वो सदर थे तो क़ुम तशरीफ़ लाए थे। एक दफ़ा उलमा से उनकी मुलाकात थी और एक मरतबा उनकी एक अवामी खिताब था, और 2 मरतबा बहुत करीब से उनसे मुलाकात रही। और जो चौथी और आखिरी मेरी मुलाकात थी कमोबेश कोई 15 साल पहले, वो मुलाकात वो थी कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह कोई पूरी दुनिया के 25 मुमताज़ फाजिल तालिब इल्मों में मेरा नाम आया था कि मैं, बहरहाल ये अल्लाह की नेमत को जिक्र कर रहा हूँ, मैं खुद पसंदी से, अल्लाह मुझे बचाए। बहरैन के थे, कतर के थे, सऊदी अरब कतीफ़ एहसा के लोग थे, तुर्की के थे, इंडिया के थे। हम कोई 25 तालिब इल्म थे जो ये तय पाया था कि उनकी तामीम, रस्म तामीम, अमामा गुजारी, दस्तार बंदी कहिए, वो हज़रत आयतुल्लाह खामनाई, जब वो वली फ़क़ीह का उन्वान उनको था और मर्ज़ तक़लीद थे, तो किसी एक बुज़ुर्ग के हाथों दस्तारबंदी होती है। ये पूरी दुनिया में दीनी निज़ाम में नाफिज है ये बात। तो हमारी दस्तारबंदी, यानी मेरे सर पे जो इस वक्त जिम्मेदारी एक अमामे की सूरत में है, ये जो मेरे सर पे एक दस्तार है, ये आयतुल्लाह खामनाई ने मेरे सर पे रखी थी। वो लम्हे मुझे भूलते नहीं हैं। जब भी मैं दीनी मदरसों में जाता हूँ, चाहे वो सुन्नी मदरसे हों या शिया मदरसे हों, तो मैं वहाँ आयतुल्लाह खामनाई की वो 3 नसीहतें जो उन्होंने हमारे सर पे ये अमामा बांधते हुए, पहनाते हुए 3 नसीहतें की थी, वो मैं सबके सामने दोहराता हूँ। अगर आपके प्रोग्राम में वक्त हुआ तो मैं वो 3 नसीहतें जो उन्होंने मुझे नहीं, हम 25 लोगों को, एक क्लोज मीटिंग थी वो, उसमें एक छोटा हॉल था जिसमें हमें बिठाया गया था। फिर उसके बाद उन्होंने पहले हमारे सर पे अमामे रखे, फिर हमसे उन्होंने कोई आधा घंटा गुफ्तगू की। वो यादगार लम्हात थे मेरी ज़िंदगी के हज़रत आयतुल्लाह खामनाई के हवाले से। तो वो क्या 3 नसीहतें थी, अगर आप मुख्तसर करके बता दें तो? जी जी, वो बहुत मुख्तसर ही अर्ज़ करता हूँ। यकीनन उन्होंने सबसे पहली नसीहत तो जो फरमाई वो ये फरमाई कि उलमा का और दीनी रहनुमाओं का और उलमाए दीन का जो चेहरा होता है, जो उनकी शनाख्त होती है, जो उनको पहचानने और उनको जानने और उनसे जो तवक्कात होती हैं, वो तक़वा और परहेज़गारी है, वो है खौफ खुदा, वो है अल्लाह की याद, वो है अल्लाह की हाकिमियत अपने दिलो दिमाग के ऊपर। तक़वा, इत्तक़ुल्लाह, ये जो है ये हमारी शनाख्त है। यानी एक आलिम अगर किरदार का कमज़ोर हो, दुनियादार हो, लालची हो, धोखेबाज हो, सारी वो बुराइयां जो बाज़ औक़ात सभी परेशान होते हैं उन बुराइयों से, वो अगर आलिम में नजर आ जाएं तो इज़ा फसदल आलिम फसदल आलम, अगर एक आलिम ऐसा हो जाए तो पूरा आलम फिर बुरा हो जाता है, वो उसके फिर पूरा माहौल वो ख़राब करता है। तो पहली नसीहत उन्होंने तक़वा परहेज़गारी की और कहा कि हमारी शनाख्त रही है, तारीख़ इस्लाम में उलमा जो अहले बैत से जुड़े हुए हैं उनकी एक शनाख्त रही है, उन्होंने ये जुमला हमसे कहा, और वो शनाख्त तक़वा परहेज़गारी की रही है। लिहाजा मैं तुम्हें नसीहत करता हूँ कि हमेशा खौफ खुदा और तक़वा परहेज़गारी का ख्याल रखना। और इसमें कुछ जुमले थे उनके, मगर असल मतलब ये था। जी। फिर दूसरी नसीहत तो उनकी ये थी कि जितना पढ़ना चाहते हो अभी से तय करो कि तुम्हें तालीम कितनी हासिल करनी है, दीनी उलूम में कितना, कहाँ तक जाना है, तुम्हें फ़क़ीह बनना है, तुम्हें मर्ज़ तक़लीद बनना है, तुम्हें मुज्तहिद आज़म बनना है, तुम्हें फ़लाँ फील्ड में, फ़लाँ शोबे में, उलूम हदीस में कोई महारत हासिल करनी है, तुम्हें उलूम कुरानी में कोई महारत हासिल करनी है, तुम्हें फ़लसफ़े में कोई महारत हासिल करनी है, कोई 25-30 उलूम जो दीनी मराकिज़ में पढ़ाए जाते हैं, किसी एक शोबे में महारत हासिल करनी है, अभी से तय करो तुम्हें करना क्या है, जहां तक जाना है अभी से तय करो, और फिर जितना तुम्हें पढ़ना है वो ऐसा पढ़ना है कि फिर वो पढ़ा भी सको, इतनी काबिलियत उसके अंदर हासिल करनी है। यानी ऐसे ही पेपर देने के लिए और नंबर हासिल करने के लिए पढ़ना, उन्होंने कहा ये कोई पढ़ना नहीं है, उस जितना पढ़ना है उसको खूब मजबूती के साथ पढ़ना है। और तीसरी नसीहत उन्होंने फरमाई कि जब
معاشرے میں جاؤ گے، لوگوں میں جاؤ گے تو لوگ تم سے سوال کریں گے، مسئلہ پوچھیں گے، تم سے رہنمائی چاہیں گے۔ تو اگر کوئی مسئلہ نہ آتا ہو، تمہیں اس کا جواب نہ آتا ہو، تو صاف کہہ دینا کہ اس کا جواب مجھے نہیں آتا، میں کل دیکھ کر بتاؤں گا، میں اپنے بڑے سے پوچھ کر بتاؤں گا، میں کتاب میں رجوع کروں گا، پھر آپ کو کل جواب دوں گا۔ غلط جواب نہیں دینا، وہ جواب نہ دینا جو جواب نہ ہو۔ اس پہ ان کا جو حسین جملہ ہے نا، وہ میں دیا کر رہا ہوں، مجھے وہ اب تک میرے ذہن میں وہ سارا منظر گھوم رہا ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ اگر تم نے جواب نہیں دیا اور معذرت کر لی کہ مجھے اس کا جواب نہیں آتا، تو تمہاری آبرو چلی جائے گی۔ لوگ کہیں گے لو یہ 15 سال سے مدرسے میں پڑھ رہے تھے، انہیں جواب ہی نہیں آیا، لو یہ اتنا بڑے اپنے آپ کو ابا قبا پہنے پھرتے ہیں، ان کو جواب ہی نہیں آیا۔ تمہاری آبرو چلی جائے گی اس وقت، مگر دین کی آبرو بچ جائے گی، مذہب کی آبرو بچ جائے گی۔ کچھ دیر کے لیے تمہیں شرمندگی ہوگی، مگر نظام اور تعلیمی نظام جو ہے، وہ دینی جو پیغامات ہیں، ان کی آبرو بچ جائے گی۔ یہ 3 نصیحتیں ان کی تھیں۔ اس میں ایک کرامت بھی ہوئی، وہ بھی اگر آپ مجھے اجازت دیں۔ ہم جو 25 دوست تھے، ہم تقریباً ہم کلاس تھے، یعنی ہمارے ہاں ایک تعلیم کا ایک مرحلہ آتا ہے دینی تعلیم میں، وہ مرحلہ کہلاتا ہے شرح الامہ۔ ایک 10 جلدی ایک کتاب ہے جو فقہ کی کتاب ہے، طہارت سے لے کر دیات تک 52 جو ابواب فقہ ہیں، ان کی ایک بہت معیاری مرحلہ ہے۔ وہ 2 سال 2.5 سال کا ایک کورس ہوتا ہے، یعنی پہلے 5 سال کا پڑھنے کے بعد، یعنی مجموعی طور پر یہ 8 سال پہ جا کے کام رک رہا ہوتا ہے، جب دستار بندی ہوتی ہے، جب تعمیم کی رسم ہوتی ہے، ماما گزاری کی رسم ہوتی ہے۔ تو تقریباً ہم سبھی دوست تھے اس مرحلے سے گزرنے کے بعد، یعنی شرح الامہ پڑھنے کے بعد جب ہم رسم تعمیم کے لیے لے جائے گئے، تو ان دوستوں میں ایک میرے دوست تھے، وہ آج کل شاید اس اردو میں ہیں، مولانا نیر عباس صاحب۔ انہوں نے ہم سے رستے میں کہا کہ میں آغا سے رہبر سے انگوٹھی مانگوں گا ان کی۔ تو وہ بات ہو گئی، لیکن ہم جہاں وہاں گئے تو ان کا جو ایک روب تھا، ان کی جو ایک کیفیت تھی، اس نے تو ہم چپ لگ گئی تھی، ہم کچھ بول ہی نہیں پا رہے تھے سوائے ان کو سننے کے۔ ان کا جو ایک کیفیت تھی، ان کے چہرے کا جو ایک جلال تھا، جو ایک نور تھا۔ تو کہاں نیر انگوٹھی مانگتے، کہاں میں انہیں وہاں کان میں کہتا کہ مانگ لو، یا مثلاً کوئی ایسا کوئی بنا ہی نہیں ماحول۔ ہم آ گئے، امامہ رکھ دیا گیا، ہم آ گئے، اپنی گاڑی میں بیٹھ گئے، ایک منی بس تھی جس میں ہمیں لے جایا گیا تھا، ہمارے پرنسپل صاحب لے گئے تھے۔ تو ابھی گاڑی چلی تھی کہ گاڑی کو کوئی وائرلیس پہ کوئی پیغام آیا، اس کو روک دیا گیا۔ پھر 2 بندے آئے اور وہ بس میں کھڑے ہو کے صرف نیر کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ آپ واپس آ جائیے، آپ نیچے اتریے۔ ہمارے ذہن میں بالکل اس وقت تک بھی نہیں آیا کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ خیر نیر اتر گئے، ہماری گاڑی باہر کھڑی رہی، وہ کوئی 15 منٹ بعد آئے اور روتا ہوا آیا۔ کیا ہوا؟ کہا ہمیں تو ذہن میں ہی نہیں رہا تھا کہ ہم نے یہ پہلے طے کیا ہوتا کہ آغا سے مجھے انگوٹھی مانگنی ہے۔ جب مجھے بلایا گیا، میں جب اندر گیا تو وہ اس وقت میں اپنے آفس میں چند لوگوں کے ساتھ تھے، اور وہ مجھے کہا یہ تمہارے لیے ہے۔ ماشاءاللہ۔ میں نے اس پہ کہتا کہ کیا تھا، کیا سبب تھا، لیکن اتنا ضرور ہے کہ تقوی، پرہیزگاری، خوف خدا، مصلی، تسبیحات، قرآن کی تلاوت، اور یہ جو روحانی معاملات ہوتے ہیں نا، اس میں درجے ہوتے ہیں، کیفیات ہوتی ہیں، وہ میں نے ایک منظر تو اپنی آنکھوں سے اس شخصیت کا دیکھا ہے۔ اچھا سر، کیسا تھا رہن سہن ان کا؟ چھوٹا سا سنا ہے گھر تھا اور اسی گھر میں رہتے تھے، سادگی سے رہتے تھے؟ ان کے گھر کے اور جو ان کا حسینیہ تھا جس میں وہ خطاب کرتے تھے، اس حسینیہ میں تقریباً 4000 لوگوں کے بیٹھنے کی گنجائش تھی۔ جو ان کی ملاقاتیں ہر ہفتے ایک عمومی ملاقات کرتے تھے، وہ اس عمومی ملاقات میں بھی میرا جانا رہا ہے۔ جو میں نے 4 ملاقاتیں بتائی ہیں، ایک وہ بھی ملاقات ہے، مگر وہ 4000 کا اجتماع۔ البتہ اس میں پہلی لائنوں میں تھوڑا سا سینئرز کو بٹھایا جاتا ہے، اور وہ جو حسینیہ ہے وہ تو بہت بڑا بنا ہوا ہے، پختہ بنا ہوا ہے، ایک اچھا بنا ہوا ہے۔ اس حسینیہ کے ساتھ، یعنی اس ہال کے ساتھ جس میں یہ ملاقاتیں ہوتی ہیں، اس کے بالکل ساتھ ایک لان ٹائپ جگہ ہے جس سے وہ گزر کے اپنے گھر میں جاتے تھے۔ اور وہ گھر جو ہے وہ انتہائی تہران کے جو پرانے علاقوں میں یا ہمارے شہروں میں بھی جو قدیمی محلے ہوتے ہیں، ان میں جو پرانے اسٹائل کے مکان بنے ہوئے ہوتے ہیں، کھڑکیاں، دروازے پرانے وقت کی، اور ایک سادہ سا فرش زمین پر، کوئی ماربل، کوئی ٹائل، کو خوبصورت چیزیں نہیں، وہ ان کا گھر تھا۔ ہم نے اس گھر کے اندر جا کے تو ہمارا نہیں تھا، مگر میں اس وقت تک ایک دفعہ ایک ملاقات کے لیے مجھے بلایا گیا تھا،
تو میں اس پارک سے گزرا ہوں، یعنی میں نے یہ منظر دیکھا ہے کہ یہ گھر آگے گھر کا ہے، دروازہ ان کے گھر کا ہے، اور یہ دروازہ اس حسینیہ میں اندر جانے کا ہے۔ تو ایک سادہ سا چھوٹا سا 8-9 فٹ کی دیوار، اور اس کے باہر، گھر کے دروازے کے باہر ایک درخت ہے۔ تو بہت سادہ سا زندگی تھی، اور وہ جو لباس وہ پہن رہے تھے، پہنتے تھے، اور ان کے جو لباس تھا وہ ہمارے ہاں جو علماء امامیہ علماء کا جو لباس ہے، امامہ، ابا، قبا، بہت مگر صاف ستھرا استری ہوئے بہت ہی اچھا لباس، اس معنی میں کہ لباس صاف ستھرا اور سجا ہوا، مگر کوئی بہت مہنگی ابا نہیں۔ ہمارے ہاں آپ کو شاید علم ہو، یعنی سب سنی شیعہ سب علماء کے ہیں، یہ جو ہم اوپر پہن رہے ہیں ابا جس کو ہم کہتے ہیں، یہ بڑی مہنگی ہیں، یعنی یہ اونٹ کے بالوں کی بنی ہوئی لاکھوں روپے کی۔ یہ قبا ہم بدر پہنتے ہیں، ہم جو نالینیں پہنتے ہیں وہ بڑی مہنگی چیزیں ہوتی ہیں، تو گفٹ دیے جا رہے ہوتے ہیں، لوگ خریدتے ہیں جن کے پاس حیثیت ہے، پیسہ ہے۔ سادگی اور جو چہرے کا وقار ہے وہ فراموش کرنے والا نہیں ہے۔ اچھا سر، میں ان کا ابھی پڑھ رہا تھا 40 سال، یہ بھی بڑی بات ہے، 40 سال تقریباً وہ رہے سپریم لیڈر۔ اس سے پہلے دو ٹرمز ان کی صدر تھے، یعنی 8 سال وہ صدر رہے۔ اس سے پہلے بھی وہ امام خمینی کے ساتھ تھے، تو امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ، تو کمال کے یعنی لائف، اور کوئی جائیداد نہیں، کوئی ان کی ملک سے باہر یا ملک کے اندر محل نہیں، کوئی فیکٹریاں نہیں، کوئی بینک بیلنس نہیں، کوئی مہنگی گاڑیاں نہیں، جیسے ہمارے مسلم ممالک میں جو بادشاہ ہیں، وزیر اعظم ہیں، صدر ہیں، جو ہمیں بھگتنا پڑتے ہیں، بالکل ڈیفرنٹ تھے۔ اور میں نے یہ بھی سنا کہ بلکہ پڑھا کہ فلسفے کا شوق تھا، گارڈننگ کا شوق تھا، اور جوانی میں سگار پیتے تھے، سگریٹ نوشی کیا کرتے تھے۔ تو کمال کی لائف ہے ان کی، جب اب ہمارے سامنے آتی ہے کہ کیا سادہ زندگی اور پوری ملک کے لیے، اپنی قوم کے لیے وقف کر دی۔ جوانی میں ارشاد بھائی، وہ جو میرے پاس معلومات ہے، جوانی میں اپنے علوم دینی کو، اچھا علوم دین کا تو یہ ہے کہ ہم بوڑھے بھی ہو جائیں تب بھی طالب علم رہیں، یہ ہمیں حکم ہے، یہ نصیحت ہے۔ مسلسل پڑھنا ہے، مسلسل مطالعہ کرنا ہے، اساتذہ سے رابطے میں رہنا ہے۔ ایک دو درس اب بھی میں اپنے لیے کہہ رہا ہوں، اور ہمارے بزرگوں نے بھی یہی روش رکھی کہ ایک درس کوئی چاہے وہ ہفتے میں ایک ہو رہا ہو، اپنے سینئر سے درس لینا ہے، باقاعدہ متن کا درس لینا ہے کسی ایک موضوع کا، وہ کہیں سے، اب آج کل آسان ہو گیا، زوم پر ہم رابطے میں ہیں اپنے اساتذہ سے۔ تو وہ اپنی تعلیم حاصل کرنے کے بعد جو انہوں نے اپنی عین جوانی میں آیت اللہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی تحریک میں جو شامل ہوئے، ینگ جو ان کے یوتھ جو ان کی تھی آیت اللہ خمینی کی، اس میں آیت اللہ خامنئی تھے، اور پھر جب بہت زیادہ ایکٹیو ہوئے تو وہ یوتھ کے بھی آیت اللہ خمینی کی جو یوتھ کا ایک پوری ٹیم تھی، اس کے وہ آہستہ آہستہ سربراہ ہوتے چلے گئے۔ اور پھر جب یہ مختلف مراحل رہے، جنگوں کے مراحل رہے، عراق ایران کی جنگ رہی، اس میں بھی ان کا ایک کردار رہا۔ پھر آیت اللہ خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے جو ایک جوانوں کی ایک ٹیم بنائی تھی، جس کو انہوں نے بسیج نام دیا تھا، اب بھی ہے وہ، تو وہ صرف مملکت کے جوان اس کے اندر ہوں گے، یوتھ جس کو کہہ لیں۔ اس میں مدتوں ان کے سربراہ رہے۔ پھر اس کے بعد جلا وطنی کاٹی، جیل کاٹی، ان کی باڈی کے اوپر کئی جگہ استریوں کے نشانات تھے۔ جی میں نے پڑھا کہ 6 مرتبہ گرفتار ہوئے، جلا وطنی 3 سال کی کاٹی، اور تشدد ہوا بڑا ان پر۔ جی، آپ ناخون کھینچے گئے، ان کے ناخون کھینچے گئے، یہ وہ شاہ ایران کے زمانے میں جو کچھ ہوا۔ تو باڈی کے پر ان کی کئی جگہ تکلیفیں تھیں۔ پھر وہ جو ہاتھ ان کا جو سیدھا ہاتھ تھا وہ شل تھا، اس کی وجہ یہ کہ جمعے کا خطبہ دے رہے تھے، اور اس میں وہ بم دھماکہ ہوتا ہے نماز جمعہ میں، جمعے کے اجتماع میں، جو اس کے جو اثرات سامنے آئے، تو یہ ہاتھ ان کی وہ جو ویوز ہوتی ہیں، جو رگیں ہوتی ہیں، وہ متاثر ہوں، جس کی وجہ سے وہ جو ہے وہ ان میں حرکت نہیں تھی ہاتھ میں۔ ہم نے بھی جب ہاتھ ان سے ملایا تو ہاتھ تو سیدھا ہی ملایا انہوں نے، مگر وہ جو ہے وہ محسوس ہوتا تھا کہ یہ ہاتھ ان کا تکلیف میں ہے۔ یہ ساری زندگی ان کا، پھر وہ پھر میں جو چیز، اگر آپ اجازت دیں تو، مجھے نہیں معلوم کہ ٹائم کا آپ کے پاس کتنا وہ ہے، لیکن علامہ اقبال کے مرید تھے، یہ آپ کو شاید اندازہ ہے۔ جی مصور پاکستان علامہ اقبال کے مرید تھے۔ وہ خود کہتے تھے
کہ میرا مرشد علامہ اقبال ہے۔ اچھا آپ کو میں ایک اور اچھی خبر دوں کہ انہوں نے جو 1986 میں جب وہ صدر تھے تو 3 روزہ ایک سیمینار رکھا تھا جس کی 9 نشستیں تھیں، صبح دوپہر اور رات 9 نشستیں ہوئی تھیں علامہ اقبال کی شخصیت پر تہران یونیورسٹی کے اندر 1986 میں جب وہ صدر تھے، اور پوری دنیا سے اقبال شناس شخصیات کو بلایا گیا تھا جس میں غیر مسلم بھی تھے، جس میں مسلمان اقبال علامہ اقبال پہ پی ایچ ڈی کرنے والی دانشور بھی تھے۔ پوری دنیا سے ممتاز لوگوں کو بلایا گیا تھا، اس میں ڈاکٹر جاوید اقبال کو بلایا گیا تھا، علامہ اقبال کے فرزند کو۔ اور اس کی جو اوپننگ کی تقریر تھی، اس 3 روزہ سیمینار کی جو اوپننگ کی تقریر تھی وہ خود آیت اللہ خامنہئی نے کی تھی، اور وہ تقریر ان کی طے تھا کہ 1 گھنٹے کریں گے، انہوں نے 2 گھنٹے تقریر کی، اور وہ تقریر کر کے جب وہ اٹھ کے جانے لگے، علامہ اقبال کے فرزند جاوید اقبال بھی اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے تھے، اور بھی شخصیات آئی ہوئی تھی، جرمنی سے لوگ آئے ہوئے تھے۔ تو جب وہ تقریر کر کے اٹھ گئے تو پھر واپس آ گئے اور کہنے لگے کہ میں تو جو سوچ کے آیا تھا اس کا میں نے ابھی آدھا ہی نہیں بیان کیا، اور 2 گھنٹے گزر گئے۔ اور پھر کہتے ہیں کہ مگر 2 باتیں ضرور کروں گا، پھر بیٹھ گئے، اور 2 باتیں جو انہوں نے کی ہیں وہ بڑی کہا یہ ضرور کروں گا، وہ بھی کتاب میں، اس میں وہ تقریر 10 مرتبہ ایران میں فارسی زبان میں ان کی چھپ چکی ہے، یعنی اس کے 10 ایڈیشن آ چکے ہیں اس تقریر کے، بار بار چھپتی ہے وہ اقبال، علامہ اقبال کو پڑھنے والوں کے لیے، کہ یعنی اس پہ پھر کیا ہوا، میں پچھلے یعنی وہ جو تقریر ہے ان کی جو کئی دفعہ چھپ چکی ہے، میں پچھلے دنوں زیارت کے سفر پہ تھا، آپ کو معلوم ہے مشہد مقدس میں ہمارے 8ویں امام امام علی رضا علیہ السلام کا مزار ہے، بہت بڑا مزار ہے، اور خبر یہ آئی ہے کہ ان کی وصیت کے مطابق انہیں دفن بھی ان کے مزار میں کیا جا رہا ہے، یعنی مزار کے اندر کے ہال میں۔ اچھا یہ ان کی وصیت ہے؟ جی جی، وہ اصل مشہدی تھے، یعنی اصل جو ان کا آبائی شہر ہے وہ مشہد مقدس ہی ہے، ان کے زیادہ رشتہ دار بھی وہیں ہیں، اور ان کا بچپن بھی وہاں گزرا ہے۔ تو خبر یہ ہے، ابھی مصدقہ نہیں ہے، لیکن کچھ خبر ہے کہ جو بالکل دروازہ ہے نا جس سے لوگ اندر جاتے ہیں، اس دروازے میں ان کو دفنایا جا رہا ہے۔ ظاہر قبر تو زمین سے یکساں کر دی جائے گی، فرش ایک جیسا ہو جائے گا۔ تو میں جب ابھی پچھلے دنوں زیارت کے لیے گیا تو مجھے آیت اللہ خامنہئی کی، شہید آیت اللہ خامنہئی کی جو تقریروں کے مجموعے چھپتے ہیں، جو ان کے اوپر ان کی تقریروں پر کام ہوتا ہے، علمی کام ہوتا ہے، پھر انہوں نے خطاب کیا ہے، پھر اس کے اوپر علمی کام ہوتا ہے، ریسرچ ہوتی ہے، تو وہ ایک ادارہ ہے، پورا ایک علمی تحقیقی ادارہ ہے۔ تو اس نے مجھے دعوت دی اور مجھے وہ کتاب پکڑائی اور کہا کہ اس کا اردو میں اب تک ترجمہ نہیں ہوا ہے، جبکہ علامہ اقبال کا تعلق پاکستان سے، ہمارا علامہ اقبال ہمارے ہیں اس معنی میں، جس معنی میں کر رہا ہوں، تو انہوں نے کہا اس کا ترجمہ کریں۔ تو ارشاد بھائی میں نے اس کا ترجمہ کیا، اچھا، اور وہ کتاب خانہ فرنگ کراچی نے اس کو چھاپا ہے، وہ کتاب میں آپ کو دکھا بھی رہا ہوں۔ یہ کتاب علامہ اقبال کی شخصیت پر آیت اللہ خامنہئی کا خطاب ہے، اچھا، اور وہ 2 گھنٹے کا خطاب ہے۔ تو یہ چھپ بھی گئی ہے، پچھلے دنوں چھپی تھی، اور اس میں جو وہ علامہ اقبال کی شخصیت پہ میں اتنا کہوں گا، اس کتاب کے بارے میں کیا زیادہ عرض کروں آپ سے، اور بھی گفتگو ہونی ہے، مگر اتنا ضرور کہوں گا کہ اس کتاب کا جب میں ترجمہ کر رہا تھا، یہ بھی عرض کر دوں کہ اس کتاب پہ جو تقریضات لکھی ہیں وہ اقبال اکیڈمی پاکستان سے بھی، پھر میں نے ڈاکٹر رفیقی صاحب سے کہا کہ آپ اس کو پڑھیں، دیکھیں، میرا کام۔ تو اقبال اکیڈمی پاکستان جو لاہور میں جو ہے اس کا مرکز ہے، انہوں نے بھی اس پہ تقریض لکھی ہے، اقبال شناس اور لوگوں نے بھی اس پہ تبصرے لکھے ہیں۔ تو میں اس کتاب کا ترجمہ کرتے وقت ایک بات کا مجھے شدت کے ساتھ، 2 باتوں کا مجھے شدت کے ساتھ احساس ہوا۔ ایک تو یہ کہ مجھے علامہ اقبال سمجھائے ہی آیت اللہ خامنہئی نے، میں شہنشاہ حسین نقوی کو علامہ اقبال آیت اللہ خامنہئی نے سمجھائے۔ میں اقبال کے بارے میں اس سے پہلے اتنا نہیں جانتا تھا جتنا اس کتاب کے ترجمے کے وقت مجھے سمجھ میں آیا علامہ اقبال۔ شعر یاد تھے، اقبال ہمارے مصور پاکستان ہیں، اور ایک اسلامی دانشور ہیں، ایک انقلابی شخصیت ہیں، وہ سب باتیں میرے پاس کوئی 10-20 کتابیں علامہ اقبال پہ ہوں گی، مگر اقبال سمجھنا، اقبال فہمی، اقبال شناسی، وہ مجھے آیت اللہ خامنہئی نے سکھائی۔ اور دوسرا یہ کہ اس خطاب کے پڑھنے اور اس کے ترجمہ کرنے میں مجھے انداز ہوا کہ وہ ایک نہیں، شاید ڈبل پی ایچ ڈی تھے علامہ اقبال پر، اتنا ان کو اقبالیات، اقبال آپ کو معلوم ہے علامہ اقبال کے 15,000 اشعار میں 9,000 اشعار فارسی میں، اچھا، 6,000 اشعار ان کے اردو میں، تو زیادہ تو ویسے ہی فارسی میں انہوں نے لکھا ہے کلام۔
تو ایرانی حضرات جو ہیں، خاص طور پہ آیت اللہ خامنئی شہید، یہ ڈبل ٹربل پی ایچ ڈی کی ہے علامہ